क्रिकेट, चीनी ऑयल कंपनी के मुलाजमीन के पासपोर्ट जब्त होना और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें खवातीन सहाफ़ी मौजूद नहीं थी। व्हाट्स कॉमन? अगर अभी तक आपने गेस नहीं किया तो एक मुल्क है, अफगानिस्तान। तो आज के द स्टोरी बिहाइंड में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के बारे में कि खतरा ये नहीं कि जंग बंदी पायदार है या नहीं है, बल्कि अफगान थिएटर ऑफ अटैक्स गिलगित बल्तिस्तान तक जा सकती है। खुलासा डायरी के फाउंडर और सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस से बात करेंगे। कहानी शुरू होती है काबुल में एक चाय की प्याली से। इस नहज तक कैसे पहुंची? Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. जब तालिबान ने काबुल में दोबारा इक़्तिदार संभाला, पाकिस्तान ने कोशिश की कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान के जरिए अमन के मुज़ाकरात हों। 2021 और 2022 में कुछ अरसे के लिए सीज़ फायर हुआ, लेकिन ये टॉक्स सितंबर 2022 में ख़त्म हुए जब टीटीपी ने पाकिस्तान की शराइत मानने से इनकार कर दिया और हमले दोबारा शुरू हो गए। टॉक्स के ख़त्म होने के बाद टीटीपी के हमले रिकॉर्ड सतह तक बढ़ गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार टारगेट किलिंग्स और बम धमाके हुए। जून 2024 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च किया और अफगानिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स भी की, जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ज़्यादा टेंस हो गए। सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा बिगड़ गई जब 8 अक्टूबर को टीटीपी के एक एम्बुश में 11 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत हुई। पाकिस्तान ने जवाब में 9 अक्टूबर को काबुल के अंदर एक एयर स्ट्राइक किया, जो टीटीपी चीफ नूर वली महसूद को निशाना बनाने की कोशिश थी। इसके बाद दोनों तरफ से चंद दिन तक शदीद क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस भी हुए। कतर और तुर्की की सालिसी के जरिए पाकिस्तानी और अफगान डिफेंस टीम्स ने दोहा में मीटिंग की और फौरी सीज़ फायर पर इत्तफाक हुआ। ये 4 साल के तशद्दुद के बाद पहली बार डी-एस्केलेशन थी, जिसमें दोनों मुल्कों ने इस्तांबुल में फॉलो अप टॉक्स और एक जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाने का फैसला भी किया। इस दरमियान अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया का दौरा भी किया, जिस दौरान ख़वातीन सहाफ़ियों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नहीं बुलाया और बहुत शोर मचा। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ नवंबर में होने वाले ट्राई सीरीज़ में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान में इमरान खान के नामज़द सुहेल आफरीदी ने चीफ मिनिस्टरशिप संभाली और खैबर पख्तूनख्वा में नए मिलिट्री ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत की। इन तमाम मामलात को समझने के लिए मैंने बात की टेररिज्म और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ट्रैक करने वाले खुलासा डायरी के फाउंडर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस से। मैंने उनसे सबसे पहले ये पूछा कि ज़्यादा लेवरेज किसके पास है, अफगानिस्तान या पाकिस्तान? देखने में इस टाइम पर आ रहा है। ऑब्वियसली अफ़गान तालिबान ने अपनी एक साइड जो है वो चूज़ कर दी, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर सारी चीज़ों पर जो है वो बात हो सकती है, लेकिन जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं या इंडिया से एमिनेटेड एक थ्रेट्स हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की एक सोच रही है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक सेकंड फ्रंटियर जो है जिस पर इंडिया अपना इन्फ्लुएंस इस दर्जे तक बढ़ाना चाहेगा कि वो दोनों फ्रंट्स को जो है वो पाकिस्तान से इंगेज जो है वो करे। तो एक क्लैश जो है वो इंडिया की साइड पर हुआ जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर, और दूसरा जो है वो अफ़गानिस्तान से हुआ। वो इसको अलहदा नहीं देखते, बल्कि वो इसको एक कंटिन्यूड प्रोसेस के तौर पर मुत्तकी साहब का जो दौरा है उसके साथ जुड़ा हुआ जो है वो देखते हैं। अब जैसे कुछ हॉक्स हैं उनका तो कहना है कि ये सिंदूर 2 है, उसको कुछ लोग मजाक में तंदूर भी कह रहे हैं, बट लेकिन सिंदूर 2 कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के ऊपर तो बात चलती रहती है, लेकिन जो पॉलिसी है
اور اس میں بہت کلیئر کٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. اب اس میں ٹرکی اور قطر کا جو کردار ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا پاکستان کی انگزائٹیز جو ہے ویزاوی طالبان دور کر سکتے ہیں. آن گراؤنڈ تو سچویشن اور جو ایکویشن بن کے آ رہی ہے وہ بہت مشکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت میں بھی افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف خود جو ہے وہ ایکشن کریں گے. اور میں اس کو جوڑتا ہوں جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اس پہ تو فیصلہ ہوا ہے کہ ہماری ساورینٹی اور انٹیگریٹی جو ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، لیکن انہوں نے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک یہ کہ ملٹری ٹارگیٹس ہٹ نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ سویلین ٹارگیٹس نہیں ہٹ کریں گے. تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. مطلب میں اسے پرسنلی جو ہے یہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے نظر آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکٹیو انٹیلیجنس ہے تو آپ جا کے ماریں، لیکن یہ دو چیزیں اگر آئیں گی تو پھر ہم ری ایکشن کریں گے بیچ میں. آپ نے جیسے کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور جو مسئلہ ہو گیا جس کو میرے خیال میں پاکستانی حکومت نے ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش بھی کی، بٹ اور وہ ڈورینڈ لائن اور سرحد جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی دوحہ سے، اس میں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ بارڈر یا سرحد نکال دیا گیا تھا، بیکاز اس کو افغانستان تو اس کو سرحد تو مانتا ہی نہیں ہے نا. جی بالکل، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ایشوز یا پاکستان اور افغانستان کے جو ڈپلومیٹک ایشوز ہیں، جو یہاں پر مجھے ڈیزائن نظر آ رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو لیوریج کی آپ بات کر رہی تھی، میرے خیال میں افغان طالبان بہت سمارٹلی اس کو جو ہے ساری چیزوں کو بیک برنر پر ڈال کر صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیورنڈ لائن کے ایشو کو دوبارہ فور فرنٹ پہ لے آئے ہیں. اور چونکہ یہ افغانستان کے اندر ایک پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے جو الیکٹ ہو کے آئی ہے یا جس کو پاپولر سپورٹ ہے، انہوں نے ایک ایسی چیز کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے یا ایک ایسے آئیڈیا کو پکڑ لیا ہے جو شروع سے ہی اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو ہے وہ متنازع رہی ہے. تو لوکل ٹریکشن کے لیے بھی، اور جو ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس ٹرائبل ایریا کے اندر یا پاکستانی طالبان کے جتنے بھی گروپس ہیں وہ ٹرائبل ایریاز کے اندر ان کا رہنا، اور متقی صاحب کا یہ کہنا، کیونکہ دو باتیں انہوں نے اس طرف اشارہ کی جو افغانستان کی پالیسی سٹیٹمنٹ کی طرف جاتی ہے. ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ پاکستان افغانستان کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ٹی ٹی پی ہیں وغیرہ، ان کے خلاف آپ کیا کام کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹی ٹی پی نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے قبائلی علاقے سے آ کر ہماری سائٹ پر جو ہے وہ بس گئے ہیں، جن کو ہم ایز ریفیوجیز جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو دیٹس اے ویری وہ بہت کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. دوسری بات انہوں نے جو کی اسی گفتگو کے دوران، اور یہ جو ان کی پریس ٹاک تھی انڈین جو سائیڈ ہے ان کے ساتھ، پہلی پریس ٹاک، اس کے اندر انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں اس کے جو معاملات ہیں، انہوں نے صرف ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات نہیں کی. یہ صرف اور صرف مذاکرات سے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ لڑائی نہیں کر سکتے. اس کے برعکس اگر آپ دوحہ ٹاکس کے بعد جو ہے وہ ملا یعقوب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیکھ لیں تو وہ اسی بات پہ سٹریس کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو دہشت گرد بلا رہے ہیں تو یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے. تو وہ یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. تو اگر ان ساری باتوں کو آپ کنٹیکچولائز کر دیں تو میرے خیال میں پالیسی بہت کلیئر ہے. اب میرے جیسے لوگ جو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں، اور جن اینالسٹ کی آپ نے بات کی، جو وہ اس میں زیادہ امید نہیں ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہوگا، وہ اس لیے ہے کیونکہ پرابلمس تو تبھی سالو ہو سکتی ہیں کہ جب ایک سائیڈ یا دوسری سائیڈ اس کو ایکنالج کرے اور اس ایکنالجمنٹ کے اوپر بات کی جائے کہ بھائی یہ پرابلم ہے، اب اس کو ریزالو کیسے کریں گے. اگر افغانستان اس کو ابھی تک پرابلم مانتا نہیں ہے، اور پرابلم اس چیز کو مانتا ہے کہ ٹی ٹی پی پرابلم نہیں ہے، ایئر سٹرائکس جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ زمین ہماری ہے جس کے اوپر یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو پھر تو اس ساری بات کا کانٹیکسٹ ہی جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو جو استنبول کے اندر باتیں ہوں گی، اب تو یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 25 تاریخ ایک دن نہیں ہوگا، یہ بات جو ہے وہ آگے بھی جا سکتی ہے اگر ایگریمنٹس جو ہے وہ نہیں ہوتے. مطلب کہ ثالثین کے کردار کو بھی کھینچا جائے گا کہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں تاکہ یہ پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو. اس لیے وہ اتنا زیادہ ہوپ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ 100% ایکوریٹلی جس طرح معاہدے ہوتے ہیں اسی طرح پرفارم کرے گا.
دوسری طرف یہ جو آپ نے بات کی تھی یہ بہت بات ہوتی رہی ہے، یہ جو افغان طالبان اور تمام سٹیٹمنٹس ہیں بارڈر یا سرحد کے حوالے سے سیاسی ہیں، یہی جو سینٹیمنٹس ہیں کہ مذاکرات بات چیت ہونی چاہیے، ایسے ایلیمنٹس پاکستان میں ہیں جو نہیں چاہتے یہ سرحد ہو، یہ تمام سینٹیمنٹس عمران خان صاحب کی پارٹی اور ان کے نئے جو سی ایم ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو ان کو وہاں بھی ایک الائی نظر آ رہا ہے افغان طالبان کو نئے چیف منسٹر میں؟ دیکھیں جو انٹرنل سیکیورٹی کے ڈائنامکس ہیں پاکستان کے، ہم نے دیکھا کہ اس یہ جو دونوں کے درمیان میں ایک اسکرمش شروع ہوئی تھی جو بعد میں آلموسٹ ایک پورے جنگ کی شکل اختیار کر گئی ہے، اس کے درمیان میں بھی افغانستان نے ڈائریکٹلی پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس پہ کمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ پہلے ان دونوں کے درمیان میں ایک شرم کا پردہ تھا کہ ڈپلومیٹکلی ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ جو سوشل میڈیا ہینڈلز تھے افغان طالبان کے، جو آبویسلی ان کی جی ڈی آئی آپریٹ کرتی ہے اور انہی سے منسلک ہیں، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ ان ساری باتوں پہ کامنٹس کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے آفیشیل جو سینٹرل ترجمان ہیں، انہوں نے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پر جو ہے وہ بات کرنا شروع کیا۔ انہوں نے صرف پی ٹی آئی کے اوپر نہیں بلکہ ٹی ایل پی کے دھرنے کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی۔ یہاں سے جو انٹرنلی جو پرابلم ہے وہ آبویسلی ایک پولیٹیکل کرائسس ہے۔ صوبہ اور وفاق دونوں 180 ڈگریز جو ہے وہ اپوزٹ سوچتے ہیں، بلکہ آپ نے سہیل افریدی کا جو ہے وہ ذکر کیا، کل جو انہوں نے بات کی، انہوں نے یہی بات کی، سارے اپنی جو گورنمنٹ مشینری ہے ان کی پہلی میٹنگ تھی کہ کوئی آپریشن وہ نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت سے جو ہے یہ مسئلہ حل ہو۔ اور اس کے پہلے جب گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ ریپلیس کیا گیا، اس کے درمیان میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا جانا پشاور اور اسی جگہ پر ایک پریس کانفرنس کرنا اور یہ کہنا کہ آپ افغانستان کو ایز تھرڈ فریق جو ہے وہ اس میں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک دشمن ملک کی آلموسٹ انہوں نے اس کو سٹیٹس جو ہے وہ دے دیا۔ میرے خیال میں وی آر ہیڈ آن کولیجن جو ہے بٹوین دا پروونس اینڈ فیڈریشن، اور آلسو افغان طالبان اور ٹی ڈی پی اس میں خوش نظر آتے ہیں کہ یہ کنفیوژن رہے، کیونکہ ان کو آپریٹ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کے لیے جو ہے ایک سروائیول نظر آتی ہے کے پی کے اندر۔ کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ تو اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا گنڈا پور، کیونکہ ایک لیول پر تو ان کا تعاون تھا وفاق کے ساتھ، جہاں تک دہشت گردی کے خلاف جو آپریشنز ہیں وہ بہتر تھے، یا سہیل آفریدی جو ایک سوچ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ظاہر ہے الیکٹ ہوئے ہیں؟ لیکن جب گنڈا پور صاحب آئے تھے تو ان کی بھی یہی سوچ تھی جو سہیل افریدی صاحب باتیں کر رہے ہیں۔ پھر جب ان کو ریالٹی کا پتہ لگا اور یہ بتایا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر نہ حکومت بچے گی اور نہ یہ ایریا جو ہے وہ بچے گا، کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی پریفریشن وہاں پر، اور جس طریقے سے وہ پھیل گئے تھے ٹی ٹی پی والے، اور بہت سارے جو اسٹیٹ کے ٹینٹیکلز تھے، ایون پولیٹیشینز اپنے گھر کو واپس نہیں جا سکتے تھے کیونکہ مین روڈز کے اوپر انہوں نے ناکے وغیرہ جو ہے وہ سارے لگائے ہوئے تھے، وچ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو آپریشنز ان سم ایریا اینڈ دین لارج اسکیل آپریشن باجوڑ کے اندر۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر کے اندر جو سہیل افریدی صاحب کا آبائی علاقہ ہے جہاں سے وہ آتے ہیں، وہاں پر بھی ایک ایسا پروسیس جو ہے وہ شروع ہے کہ لوکل عمائدین جو ہے وہ جا کر ٹی ٹی پی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، اور ان کے جواب میں انہوں نے 2 ڈیمانڈز دی ہیں کہ یہاں پر ایسی شریعہ کا نفاذ ہو کہ جس طرح افغانستان کے اندر ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ قبائلی اضلاع کے سٹیٹس کو جو ہے وہ بدل دیں تاکہ جس طرح ہم پہلے یہاں پر آزاد گھومتے تھے اسی طرح ہم جو ہے وہ گھومیں۔ تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنلی بھی کسی ملک کے لیے جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اگر یہی ڈیمانڈز لے کے آگے جو ہے وہ جائیں گے، اگر صوبہ نہ بھی چاہے تو پھر بھی اسٹیٹ جو ہے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی آبویسلی وہ وفاق کا پریروگیٹو ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن اس حد درجے تک ایسکیلیٹ ہو رہی ہے تو پھر شاید پروونسز کی اجازت کے بغیر بھی کافی کارروائیاں ہوں گی۔ اس معاملے میں جو جنگ بندی پہ جو ثالثی کا کردار ادا کیا گیا ہے یا ضامن کا کردار ادا کیا گیا ہے وہ قطر، ترکی کی طرف سے ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ چین کا بھی کچھ کردار رہا ہے۔ 6 ٹرائیلیٹرلز ہو چکے ہیں، میرے خیال میں آخری اگست میں ہوا تھا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان نہ صرف ظاہر اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، بٹ آلسو ٹو پریشر چائنا۔
آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کے کچھ چینی تھے جن کو نظر بند کر دیا تھا، ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے تھے، پھر بہت نیگوسیشنز ہوئی تھیں اور پھر ریلیز کر دیا گیا تھا. دس واز جسٹ ان ویری ریسنٹلی، یہ سمرز میں ہوا تھا. سو آپ کا کیا خیال ہے چین کا اب جہاں سی پیک اور یہ ٹرائلیٹرلز میں وہ روایتی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم سیکورٹی کو دیکھیں گے، سی پیک 2 ہوگا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، is that a reduced role now? Is China also struggling to deal with the Afghan Taliban? The Chinese are actually very unhappy. اور جو چائنیز انٹلیکیوٹے سے بات ہوتی ہے وہ تو کلیئرلی ایسی بات کر رہے ہیں کہ دے تھنک دیٹ دے آر بیک اسٹیپڈ بائی دا افغان طالبان. ٹھیک ہے. اور اس کے ریزنس ہیں کیونکہ چائنیز بہت ایکسٹیٹک تھے افغان طالبان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بنانے کے لیے، لہٰذا انہوں نے وہ منزل جس طرح طے کرتے ہیں ٹرسٹ بلڈنگ کا، اور پھر ایک کمپنی بھیجیں دوسری بھیجیں اینڈ سارٹ آف میک اے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ. تو شاید انہوں نے یہ دکھانے کے لیے کہ وہ ویلکم کرتے ہیں افغان طالبان کو، تو انہوں نے ایمبیسڈر بھی جو ہے وہ بلا دیا اور پھر جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو بھیج دیا. تو آپ نے تو صرف پاسپورٹ کی جو ہے وہ بات کی ہے. ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے آلموسٹ 3 جو آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں ان کے لائسنسز انہوں نے کینسل جو ہے وہ کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو مائننگ کمپنی ہیں، ایک تو اپنا سامان پیک کر کے جو ہے وہ نکلنے والی ہیں اور دوسرے کو وہ نکال چکے ہیں، کیونکہ افغان طالبان نے ان پہ یہ الزام لگایا تھا کہ یہ اپنے حد سے زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ تو اس کا فائنینشیل ماڈل ہے جس سے وہ پریشان ہیں. لیکن جو another problem which is even bigger than that، اس کے چائنیز جو یہ انٹرنیشنل بارڈر والا معاملہ ہے یہ بھی لے کر گئے ہیں چائنیز کے پاس، اور ان کو یہ بات جو ہے وہ کی ہے کہ جو بدخشاں سے واخان کوریڈور نکلتا ہے اور وہ جا کے لگتا ہے سنکیانگ کے ساتھ، جو آلموسٹ وہ بارڈر 17 سالوں سے چائنیز نے بند کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس اپنی ہوم گرون انسرجنسی کا پرابلم ہے، جو ETIM کی وجہ سے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، اور ان کی پریزنس جو ہے وہ پھر بدخشاں اور تالوکان جیسے ایریاز میں ہیں جن کو بھی افغان طالبان نے جو ہے وہ پناہ دی ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ مدعا اٹھایا ہے کہ جو تورخم اور چمن والا بارڈر ہے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس پر یہ ٹریڈ ہو. تو لہٰذا آپ جو ہے ہمیں سی پیک میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ انوالو کریں تاکہ جو ہمارا بدخشاں والا روٹ ہے واخان کوریڈور کا وہ سنکیانگ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کھول لیں تاکہ ہم پاکستان کو اسے بائی پاس کر سکیں. اب چائنا نے تو افغانستان کو پاکستان کے ساتھ سی پیک میں اس لیے انکلوڈ کیا تھا تاکہ وہ ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ مینٹین کر سکے اور ایک کارڈیل انوائرمنٹ میں اکانومی کے تھرو یہ پرابلم ریزالو کر سکے. لیکن اب جو ڈیمانڈ آئی ہے افغانستان کی سائڈ سے تو چائنیز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیزائن جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کو بائی پاس جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، which is a dangerous phenomena within itself. تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جو فیوچر آف ایسکیلیٹڈ وائلنس ہوگا وہ شاید اس بارڈر سے ہٹ کر گلگت بلتستان اور جو گورنو بدخشاں اور بدخشاں کا جو ایریا ہے اور سنکیانگ اس کے درمیان میں نظر آتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ، اور اس کی ایک کرسٹلائزیشن بھی آپ کو بتا دوں کہ جس دن جو ہے وہ افغانستان نے اعلان کیا کہ ہم چترال سے جو ہے پنچھیر کے لیے ہم نے روڈ نکالا ہے، اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم کیونکہ یہ روڈ 2009 سے چل رہا تھا، اگلے دن جو ہے وہ TTP نے اپنی تصویریں کھینچیں اس روڈ کے اوپر اور کہا کہ ہماری موجودگی یہاں پر ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو گلگت بلتستان کے اندر اگر جون 27 سے ہم نے اس کو ڈیٹا کو ٹریک کیا خراسان ڈائری کے تھرو، ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 9 اٹیکس ہوئے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی کسی نے کوشش کی کہ جو ریلیجس لیڈرز ہیں، کیونکہ گلگت کے اندر ایک سیکٹیرین فالٹ لائن موجود ہیں، تو وہاں کی جو اہل سنت والجماعت کی لیڈرشپ ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بلٹ پروف گاڑی میں تھے تو وہ بچ گئے. تو somebody is actually trying، پراکسیز لگی ہوئی ہیں تاکہ اس ایریا کے اندر جو ہے یہ نیا ایک فرنٹ جو ہے وہ کھول دیا جائے، اینڈ دیٹ از ڈینجرس. تو یہ باتیں اتنی سمپل نہیں ہیں کہ جس طرح نظر آتی ہیں کہ ایگریمنٹس یا پولیٹیشنز اینڈ countries involved. I think that there is several countries at the back of all of this جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کس طرف جائے گا، اور
مجھے تو جو آثار نظر آتے ہیں کہ اگر یہ ایگریمنٹ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر مجھے انٹینسیفائڈ پراکسی وارز افغانستان کے اندر نظر آتے ہیں۔ آپ نے افتخار سے سنا کہ چائنا کیوں افغان طالبان سے ناراض ہیں، تو پھر ان چینی آئل کمپنی کے ملازمین کا کیا ہوا، ان کی کیا کہانی ہے؟ بیکاز اٹ ایکسپلینز کہ افغانستان اور چین کے درمیان جو بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے افغانستان نے انڈیا کا کیوں رخ کیا۔ 2023 میں چائنا نے طالبان کے ساتھ ایک 25 سالہ $540 ملین کا آئل ایکسٹریکشن کا معاہدہ سائن کیا تھا۔ یہ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کی پہلی بڑی فورن انویسٹمنٹ تھی۔ 2 سال بعد یہ ڈیل ٹوٹ گئی جب دونوں طرف سے الزامات لگے۔ طالبان نے کہا کہ چائنیز کمپنی نے انویسٹمنٹ، رائلٹیز اور انفراسٹرکچر کا وعدہ پورا نہیں کیا، جبکہ چائنیز ورکرز نے طالبان پر ایسٹ چھیننے اور بندوق کے زور پر سٹاف نکالنے کا الزام لگایا۔ امریکی میڈیا ادارے NPR کے سورسز کے مطابق طالبان نے 1 درجن چائنیز امپلائیز کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اور ان کو ملک سے نکلنے سے روک دیا، جب تک بیجنگ نے ڈپلومیٹک پریشر ڈال کر ان میں سے زیادہ کو رہا کروا لیا۔ چائنیز ورکرز نے طالبان کے رویوں کو ڈاکوؤں جیسا قرار دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اپنی کمپنی کے ایسٹس اور بینک اکاؤنٹس طالبان کے حوالے کر دیں۔ پھر بھی چین اور کابل کے درمیان تعلقات ختم تو نہیں ہوئے، لیکن یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ طالبان کے دور میں افغانستان میں فورن انویسٹرز کے لیے کتنا بڑا رسک موجود ہے۔ اس تمام کہانی تو آپ نے سن لی، آخر میں نقطہ آڈینس کے کامنٹ سنتے ہیں۔ @KiteGame-I6F نے کہا ہے کہ افغانستان میں پراکسیز کو گزشتہ 25 سال سے پاکستان بھگت رہا ہے۔ محمد عادل شاد کہتے ہیں کہ پاکستان کو اب پتہ چلا کہ غلط پالیسیز کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ @خرم2311 کی رائے ہے کہ پاکستان کی دشمنی میں انڈیا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور بہت سارے ہمارے جو نقطہ آڈینس ممبرز ہیں انہوں نے طالبان کے خلاف آپریشن کی سپورٹ بھی کی ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔